तो आपको बताया कि आप किस तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं। आयतुल कुर्सी है, उसके साथ चारों कुल पढ़ने हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात जो हैं वो पढ़नी हैं। और आप अपने घरों में धुनी का एहतमाम कीजिए। लुबान और हरमल आता है, उसको कूट कर घर में रख लीजिए। कोयले सुलगाइए, ठीक है, उसके ऊपर आप वो धुनी को डालिए और अपने घर में धुनी दीजिए अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हैं। कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ घरों में इस तरह का होता है जैसे कि मतलब बहुत, जैसे आप कह लें कि मनहूसियत सी होती है, समटाइम्स बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। अच्छा, किसी भी घर में जैसे हम कोई भी घर हो, आप कोई रह रहे टाइम से, वो जब घर आए तो मायूस फील करना या उदास रहना और इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, जैसे आप बता रही हैं कि धुनी दें तो इन चीज़ों से भी कोई वो फ़ायदा होता है, पॉजिटिव एनर्जी जी बिल्कुल, इससे पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं और नेगेटिव एनर्जी आपके घर से जाती है। जैसे आप मायूस हैं, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, तो आप कह रहे हैं घर मनहूस है। बाज़ दफ़ा हम कह देते हैं घर मनहूस है, हम कहते हैं कि ये जगह मनहूस है, मैंने ये गाड़ी ली, एक्सीडेंट करी है, ये मनहूस है। तो मैं आपको बताऊं, मनहूस कुछ भी नहीं होता, नहूसत कुछ नहीं होती, ठीक है। ये हमारे अपने बनाए हुए ज़हन के तफक्कुरात होते हैं कि ये मनहूस है। जैसे लोग कह देते हैं काली बिल्ली गुजर गई तो आप आगे काम पर मत जाए, कोई हादसा हो जाएगा। तो ये सारी वो बातें हैं। मतलब इस पे ये होता है कि हम अब मुसलमान होने के नाते हम हिंदूइज़्म पे यकीन रख रहे हैं, ठीक है। जैसे हिंदुओं में ऐसा होता है, उनके घरों में आपने देखा होगा कि उनके घरों में बहुत सारी तोहमात पर वो बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, ठीक है। और हम उन्हीं जैसे लोग कह देते हैं कि शाम के टाइम झाड़ू नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने बहुत सुना है, काफ़ी सुना ठीक है कि अब मगरिब के बाद झाड़ू नहीं मारना चाहिए कि ये रिस्क साथ चला जाता है। आप जब बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा कि वहाँ भी जो इशा की जब नमाज हो जाती है तो मस्जिद को साफ किया जाता है ताकि जो फजर के टाइम नमाजी आए तो मस्जिद साफ सुथरी हो। अगर मगरिब के बाद झाड़ू नहीं मारा जाता तो मसाजिद में क्यों मारा जाता है? या आप जहाँ आपकी रोजी का अड्डा है, शॉपिंग मॉल्स हैं, आपकी दुकानें हैं, जब वो बंद हो रही होती हैं तो उसकी पूरी की सफाई होती है, कचरा निकाला जाता है, फेंका जाता है ताकि जब सुबह मॉल खुले और लोग आए खरीदारी के लिए तो आपका मॉल साफ सुथरा हो। किसी हदीस मुबारका में ये नहीं लिखा कि रात के टाइम आप झाड़ू ना दें और काली बिल्ली गुजर गई तो आपका वो हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ये सारी तोहमात हैं जो हमारी अपनी बनाई हुई है, सुनी सुनाई बातें हैं हमारी। अच्छा, अब मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। जब मैं नई नई इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, कोई ये 2007 की बात है, मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले और वो आए मेरे पास और काफी परेशान थे। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक मुलाजिम है उनके पेट्रोल पंप पर और उसकी बच्ची है 14 से 15 साल की, और वो बच्ची रात को घर से निकल जाती है और एक दरख्त है उनके घर के पास जिसके ऊपर वो चढ़कर बैठ जाती है। और बहुत सबके बोलने पर, सीढ़ी लगाने पर, वो अगर सीढ़ी लगाकर उसे उतारने की कोशिश की जाए तो कहती है मैं छलांग मार दूंगी। और वो इतनी ऊंचाई पर चली जाती है कि अगर वो छलांग मारे, अगर वो मरे ना तो उसकी हड्डियां जरूर टूट जाएं। यानी वो काफी ऊंचा दरख्त था। और ये मैं आपको बता रही हूँ, वो जो घर है वो आपने सुना होगा जहाँ पे गवर्नमेंट्स के क्वार्टर्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं गवर्नमेंट के मुलाजमीन के, वो उसमें रिहाइश पजीर थे। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह है बाजी, तो हम क्या करें, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सारे लोगों के पास गए हैं, बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं। और पिछले दिनों हम पिंडी में किसी के पास गए हैं और उन्होंने पता नहीं कैसा अमल किया है कि बच्ची हर वक्त अब अपना गला दबाती है कि मेरा कोई गला दबा रहा है और वो साथ को खींच रही होती है। इस तरह के मामलात हैं। हमने खैर डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे और हम उसे देखेंगे। हम आ गए, बच्ची से मेरी मुलाकात हुई, बड़ी खूबसूरत सी 14-15 साल की बच्ची आई, उसने सलाम किया और वो आई और आकर बैठ गई और मुझसे वो पूछने लगी कि ना, मैंने जूते जो पहने हुए थे मुझसे पूछने लगी कि आपके जूते बहुत प्यारे हैं, आपने कहाँ से लिए? मैंने उसे बताया मैंने फलानी मार्केट से लिए हैं। तो कहेंगे मैं पहन कर देखूं, क्योंकि मैं साहिब मोहरत हूँ, मैं अपनी कोई चीज़ किसी को दे नहीं सकती। तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसे जूते ला दूंगी। अब उसकी निगाह मुसलसल मेरे जूतों पर थी, वो बातें मुझसे कर रही थी लेकिन उसकी मुसलसल निगाह मेरे जूतों पर थी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा हम आप बाहर चलते हैं और बात करते हैं। तो कहने लगी आप भी उसको भगाने आई हैं जो मेरे साथ रहता है, जो मुझे साथ ले जाएगा?
تو میں نے کہا نہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کون رہتا ہے, اور نہ میں اسے بھگانے, مجھے تم اچھی لگی تو ہم بات کرتے ہیں. اسی طرح ہم بات کرتے کرتے جب ہم باہر جا رہے تھے تو اس کی والدہ چیخنے لگیں کہ یہ درخت پر چڑھ جائے گی, یہ درخت پر چڑھ جائے گی, اور میں نے انہیں یقین دلایا کہ درخت پر نہیں چڑھے گی. اب کیونکہ وہ پورے محلے میں مشہور تھا اس بچی کا واقعہ, جب وہ چڑھتی تھی اور شور مچاتی تھی تو وہ سب لوگ باہر نکل آتے تھے, لوگوں کو ایک تماشا چاہیے ہوتا ہے. بالکل. اور اس وقت کیونکہ اتنا ایڈوانس ماحول نہیں تھا کہ لوگ ویڈیوز بنا کر کسی اس پر لگا دیا کریں. خیر میں اس سے باتیں کرتی چلی جا رہی ہوں, اور اس کے والد نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ فلانا درخت ہے جس پر وہ چڑھتی ہے, کہ مطلب کوئی چیز ایسی ہے جس پہ کہ جو نا اس کو بلاتی ہے اور یہ فٹافٹ چڑھ جاتی ہے. اچھا. تو میں نے اور ساتھ ساتھ میں اپنے پڑھنے کا عمل جو ہے میرا وہ جاری تھا. جب ہم اس درخت کے پاس پہنچ گئے تو میں نے اسے کہا کہ میں تھک گئی ہوں. تو کہنے لگی اچھا میں نا آپ کے لیے کرسی لے کر آتی ہوں. اور اس نے اپنے والد کو کہا کہ وہ نا آنٹی کے لیے کرسی لے آئیں. ان کے والد وہ اس ٹائم نارمل تھی؟ بالکل نارمل تھی, کیونکہ میرے پڑھائی کا عمل جاری تھا. ہاں وہ بالکل نارمل تھی. اچھا. اور میں نے اسے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ. میں نے کہا تم یہ درخت پہ چڑھ سکتی ہو, دیکھو کتنا خوبصورت درخت ہے, میں چاہتی ہوں اس پر وہ جو چیز لگی ہوئی ہے وہ تم اتار کر لے آؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں چڑھ سکتی اس پر. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے گھر والے تو کہتے ہیں کہ آپ فٹافٹ پھلانگ کر چڑھ جاتی ہیں, مطلب اتنی تیزی سے چڑھتی ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. اور اس نے اپنے والد کو مخاطب ہو کر کہا اپنی زبان میں, کیونکہ وہ کشمیری تھی تو اس نے اپنی کشمیری زبان میں جو مجھے ٹوٹی پھوٹی سمجھ آئی, اس نے اپنے والد کو کہا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں درخت پر چڑھ جاتی ہوں, کب چڑھی ہوں میں درخت پر, میں نہیں چڑھتی درخت پر. ہماری یہ باتیں ہونے لگی. اس دوران میں اس کی والدہ چائے بنا کر لے آئیں, اس کو بھی دی اور مجھے بھی دی, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ سائڈ پر ہو جائیے, ہمارے درمیان جو بات ہو رہی ہے آپ بیچ میں انٹرفیئر نہ کریں, آپ دور ہو جائیے. ان کی رشتہ دار جو ایک کزن تھیں, بعض لوگ شیطان ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا کہ وہ چند اگربتیاں لے آئیں, اور جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ چند اگربتیاں جو ہیں زمین کے پاس دبا دی. اگربتیاں جل رہی تھیں, وہ جیسے ہی خوشبو اٹھنا شروع ہوئی اس اگربتی کی, اور اس بچی میں نا بالکل مطلب پہلے اس نے کانپنا شروع کیا, پھر اس نے اپنا دوپٹہ لیا, 2 چوٹیاں اس نے باندھی ہوئی تھی, اس نے اپنی وہ دونوں چوٹیاں کھولی, اس نے وہ جو اپنا دوپٹہ تھا کمر پہ کس کے جس طرح ہم باندھتے ہیں جب ہم بچیاں کھیلتی ہیں اکثر, اس نے وہ دوپٹہ باندھا اور باندھ کر اور اس نے اس درخت کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. اچھا. جب وہ تھوڑا سا درخت کے اوپر چڑھی, میں نے اپنے عمل کو تیز کر دیا, لگانے کے بعد کی بات بتا رہی ہوں میں آپ. اور وہ بچی تھوڑا سا جب اوپر چڑھی, میں نے اپنا عمل تیز کر دیا, اور وہ بچی وہاں تک گئی اور پھر وہ واپس نیچے اتری. میری پڑھائی جاری تھی اپنی زبانی, اور وہ آئی اور وہ پھر بیٹھ گئی. اس نے پھر دوپٹہ کھولا اور اپنے سر کے اوپر اوڑا, اور میرے سامنے بالکل مدبانہ انداز میں جیسے وہ پہلے بیٹھی تھی, اور وہ بیٹھ گئی. اس دوران میں اس کے والد جو تھے وہ اگربتیوں کے اوپر پانی ڈال چکے تھے, یعنی بجھا دی تھی انہوں نے. اور میں نے جب میں اس بچی کو حصار میں لے کر, اور میں نے اس بچی کو سائڈ پر کیا, اور میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی, وہ مجھے کہنے لگی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ہم اتنے لوگوں کے پاس گئے ہیں, آپ کتنی طاقتور ہیں. میں نے اسے کہا کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی, ہاں میں نے جو سیکھا ہے میں اس پر یقین رکھتے ہوئے جو بھی کر رہی ہوں, میں اس پر یقین رکھتے ہوئے کر رہی ہوں. میں یہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے نہیں آئی. میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے, تاکہ کل یہ پڑھنے کی شوقین ہے, اس کی والدہ نے بتایا یہ پڑھے بھی, یہ ٹیچر بننا چاہتی ہے, یہ پڑھے بھی, یہ ٹیچر بھی بنے, اور اس کی شادی بھی ہو. میں نے کہا آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جو ماحول کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں پریشانیاں اور وہم ڈال دیتے ہیں. خیر قصہ مختصر, ہم نے اپنی پڑھائی جاری رکھی. اس دوران میں میں نے اپنی چیزوں کو حاضر کیا, ہم نے کچھ چیزیں منگوائیں ان کے والد سے. ہم نے وہیں پر اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم نے کاٹ کا عمل کیا, جو میرا طریقہ کار تھا. میں نے اس کاٹ کا عمل کیا. جیسے ہی میں نے وہ کاٹ کی, وہ بچی جو ہے وہ کرسی پہ جس پہ بیٹھی ہوئی تھی کرسی سمیت پیچھے گر گئی. اچھا. اسے کوئی چوٹ نہیں لگی, وہ گر گئی. اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ کیا میں نہا لوں؟ اس کے والدین نے بتایا کہ یہ 20 دن نہاتی نہیں ہے. اچھا. شدید گرمیوں میں اس کے اندر سے اتنی بدبو آتی ہے کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے اندر سے بدبو آ رہی ہے, آنٹی آپ بیٹھیں گی, میں نہا لوں؟ تو میں نے اسے کہا کہ آپ نہائیں. وہ نہانے گئی, اور جب وہ واپس آئی بقول اس کے والدین کے کہ یہ 4 دن کھانا نہیں کھاتی.
اچھا. اور اس نے کہا کہ میں رس جو ہوتے ہیں جو ہم چائے میں بھگو کر کھاتے ہیں کہ مجھے رس اور چائے چاہیے. اس کے والد فٹافٹ گئے بازار سے رس اور وہ لے, اور اس نے بالکل نارمل طریقے سے کھایا. اس کے اوپر جو اثرات تھے وہ ہم نے اتار دیے اللہ کے حکم سے, اپنے علم سے جو میں نے سیکھا. اور اس کے بعد وہ بچی بالکل نارمل ہو گئی. 2 دن کے بعد میں نے اس کی والدہ کو پڑھائی بتائی اور اس کی والدہ پڑھتی رہی. وہ بچی وقتاً فوقتاً 2-4 مہینے بعد مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آتی رہی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مجھے اس کی شادی تھی اور مجھے مدعو کیا گیا. اور میں نے بہت مصروفیات ہونے کے باوجود بھی میں نے اس بچی کی شادی میں شرکت کی. اور اس کے بعد وہاں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت قابل ہوں, نعوذ باللہ, لیکن جتنا میں نے عمل سیکھا ہے, جتنا علم ہے, میں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ اگر میرے علم سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور تو اس کو میں فائدہ ضرور پہنچاؤں. بہت سارے لوگوں کا علاج ایسے لوگوں کا بھی کیا ہے کہ جن کا میں نے کبھی کوئی ہدیہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ہم ہدیہ لیتے ہیں, ہمارے پاس وہ پیسے جمع ہوتے ہیں, ہم ان پیسوں کو جمع رکھتے ہیں صدقہ نکالنے کے بعد. اور کوئی مریض ہمارے پاس ایسا آ جاتا ہے کہ جو واقعی مستحق ہے, ہم پہلے اپنے حساب میں چیک کر لیتے ہیں اسے کہ اگر مستحق ہے تو ہم وہ پیسے اس پر لگا کر اور ہم اس کا علاج کر دیا کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا, اثرات جب ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑتے ہیں. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب بچی کی شادی بھی ہو گئی, ٹھیک ہے, اور پھر بچی 6 منتھ کے بعد میرے پاس آئی اور اس کی والدہ نے بتایا کہ مطلب یہ صاحب اولاد ہونے والی ہوتی ہے اور مطلب اس کی پریگننسی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ پھر کسی نے کچھ کر دیا. ٹھیک ہے, میں نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ میں نے آپ کو ایسے فلانی چیز دی تھی فلانے وقت میں, آپ نے اس کا استعمال کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں, ہر چیز کا استعمال کیا تھا. اور انہوں نے فوراً سر پکڑ لیا اور کہنے لگی ایک چیز رہ گئی تھی, وہ میں نہیں کر سکی تھی. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے ادھورا کام کیا اور وہ پھر بعد میں بچی کی زندگی تو سٹیبل ہوتی چلی گئی, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بچی کے لیے پھر مزید پریشانی کا باعث بن گئی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو اس کو کمپلیٹ کیجئے. اگر ہم نے آپ کو کوئی چیز دے دی تو آپ کا کام ہے کہ آپ اسے پورے طریقے سے انجام دیجئے تاکہ کوئی مزید پریشانی نہ بنے. بتانے کا مقصد صرف یہ تھا آپ کو یہ بات کہ پہچاننا کہ اس پر عمل ہے اور یہ نفسیاتی ہے. جیسے ایک بچہ میرے پاس آتا تھا, وہ 2 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا, وہ یتیم تھا. اس کی والدہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو میرا بیٹا ہے نا, رات کو ننگے پاؤں باہر نکل جاتا ہے اور اپنے بال نوچتا رہتا ہے جہاں بیٹھا ہوتا ہے. تو میں بہت پریشان ہوں, پتہ نہیں اسے کیا ہے. میں نے ان کو بولا کہ آپ نے اس کو جان نکل گئی, میں بہت بابوں کے پاس گئی ہوں, مزاروں پہ گئی, اس کو کک فائدہ نہیں ہوا. میں نے کہا آپ نے کبھی بیٹے سے بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے اس کی بہنوں سے پوچھا کہ تمہارا بھائی اتنی تکلیف میں, آپ نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا, وہ 9th میں پڑھتا تھا بچہ, اور کہ نا عبداللہ اس کا نام تھا, کہ یہ تو کہ نا اس کو کوئی پریشانی ہے, کوئی کچھ ہے. انہوں نے کہا یہ ٹاپ کرتا ہے, مطلب ہر کلاس میں, کلاس 1 سے لے کر ابھی تک یہ 1 ہی آتا رہا ہے. اچھا, میں ایک دن اس کو میں نے کہا عبداللہ تم نا میرے گھر آؤ کسی دن. تو اس نے کہا کہ جی آنٹی. وہ میرے گھر آیا, میں نے اسے بٹھایا, ہم نے چائے بنائی, میں اسے چھت پر لے آئی اور میں نے اس کو بولا, میں نے کہا تم نا مجھے اپنا دوست سمجھو اور تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے. میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, میرا تم سے وعدہ رہا کہ میں یہ بات تم تک اور مجھ تک رہے گی اور یہیں ختم ہو جائے گی. وہ پہلے ڈرا رہا اور پھر اس نے کہا کہ آپ واقعی ایسا کر رہی ہیں, آپ اللہ کی قسم کھائیں. جیسے لوگوں کو قسم پر یقین ہوتا ہے, آپ اللہ کی قسم. میں نے اسے کہا میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں واقعی یہ بات کسی سے نہیں کہوں گی. تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ جب میں 7th کلاس میں پڑھتا تھا, ہمارے محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی, ہم اسکول کیونکہ سب ساتھ جایا کرتے تھے, تو میری اس سے اٹیچمنٹ ہو گئی لڑکی کے ساتھ, مجھے وہ اچھی لگنے لگی. اور ہم نے یہ وعدہ کر لیا کہ جب ہم پڑھ لیں گے, وہ بھی پڑھ لے گی, میں بھی پڑھ لوں گا, تو ہم شادی کریں گے جب میں نوکری پہ لگ جاؤں گا, اور اس طرح. تو لیکن درمیان میں ایسا ہوا کہ وہ لڑکی, جب ہم 9th کلاس میں آئے تو وہ لڑکی جو ہے وہ تھوڑا سا بدلی ہونے لگی,
وہ تبدیل ہونے لگی. اور جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں کچھ نہیں, تم نے, میں جب اسے پوچھتا تھا, میں اسے معمولی تحفے تحائف دیا کرتا تھا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا, میری والدہ ٹیچر تھی, اور مطلب اپنی امی کے پرس میں تھوڑے بہت پیسے چرا کر میں اسے کچھ سستی مستی تحفہ دے دیا کرتا تھا. کچھ عرصے میں ایسا ہونے لگا, لڑکی مجھے چیزیں دکھانے لگی, یہ پین ہے میرے کزن نے دیا ہے جو کافی قیمتی ہوا کرتا تھا, یہ رنگ ہے میرے کزن نے دی ہے, یہ جو سوٹ میں نے پہنا ہے میرے کزن نے دیا ہے. تو مطلب وہ مجھے چھوڑ کر جو ہماری 7ویں کلاس سے جو ہماری محبت چل رہی تھی, یا ہمارا پیار چل رہا تھا, یا ہماری جو دوستی چل رہی تھی, اس کسی اور کے آنے سے اس میں فرق آنے لگا. یعنی اس کو پیسہ اس کے لیے اہم ہونے لگا. اور وہ مجھے اکثر کہنے لگی کہ تم کس طرح مطلب کرو گے, میں تو اتنی مہنگی چیزیں پہنتی ہوں, تمہاری امی ٹیچر ہیں, تم کب نوکری پر لگو گے اور کب میری خواہشات پوری کرو گے. میں تو اپنے گھر میں بھی اسی طرح خواہشات رو رو کر پوری ہوتی ہیں, اور تم سے شادی کے بعد بھی اسی طرح سے ہوگا. تو کیرمینا وہ لڑکی مجھ سے دور ہونے لگی. جب وہ دور ہونے لگی تو میں پاگل ہو گیا کہ میں ننگے پیر جوتے کے بغیر اس کے گھر کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا کہ میری جوتے کی آواز کسی کو نہ سنائی دے, کوئی ہوشیار ہو کر نہ آ جائے. اور میں اسے اندر پہ چٹھیاں لکھ کے بھیجتا تھا کہ وہ باہر آئے, پتھروں میں باندھ کر, اور وہ باہر نہیں آتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس نے نا اپنے والد کو وہ میری لکھی ہوئی چٹھیاں جو ہیں وہ دے دی, اور جب وہ میرے گھر میں آ کر انہوں نے میری والدہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور میرے وہ لیٹر دکھائے, اور میری والدہ نے مجھے بہت لان تان کی کہ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو, تم کس ڈگر پہ جا رہے ہو, تم نے میری بے عزتی کروا دی ہے محلے میں. تو کہنے لگا کہ پھر میں نے اپنے آپ کو, کیونکہ جب میری ماں کا وہ رونا مجھے یاد آتا تھا تو میں اپنے منہ پہ چانٹے مارتا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا, اور میں اپنے بالوں کو نوچتا تھا, یعنی میں خود کو اذیت دیتا ہوں. اور آنٹی میری جو والدہ ہیں وہ مجھے مزاروں پر لے جاتی ہیں, وہ جھاڑ پھونچ کرواتی ہیں, مجھے پانی پلاتی ہیں, یہ دیکھیں میرے یہاں تعویذ بندھا ہوا ہے, یہ دیکھیں میرے یہاں تعویذ بندھا ہوا ہے. جب اس بچے نے یہ ساری بات مجھے بتائی تو میں نے سوچا کہ تم بالکل پریشان مت ہو. میں دوسرے دن اس بچے کے گھر آئی, اور میں نے وہاں پر جتنے بچے نے تعویذات پہنے ہوئے تھے وہ میں نے سب اتروائے, اور اس بچے کی والدہ کو سمجھایا کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دیجئے, اس کو تانے مارنا چھوڑ دیجئے, اس کے ساتھ سخت ماحول بالکل مت رکھیے. کھانا کھا رہا ہے, آپ نے رکھ دیا, کھا رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کھا رہا تو بار بار اصرار مت کیجئے, یہ مت کہیے کہ آپ دوبارہ نہیں دیں گی, یا کوئی بھی بات مت کیجئے, کوئی بحث مت کیجئے. اور اس بچے کو جیسے جیسے میں نے اس بچے کو اعتماد میں لے کر سمجھانا شروع کیا اپنے بچوں کی طرح, اور وہ بچہ جو ہے وہ سمجھتا چلا گیا. وہ 3 مہینے میں بالکل نارمل ہو گیا, اور آج وہ بچہ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں بہت اچھے عہدے پر فائز ہے. اور آج بھی جب میرا اس علاقے میں جانا ہوتا ہے اور تو میری اس بچے سے کبھی ملاقات ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں یہاں نہ ہوتا, میں اس مقام پر نہ ہوتا, کیونکہ مجھے کوئی سمجھا نہیں. تو میرا اب والدین سے اور جو بڑے ہیں, جو بہن بھائی ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے گھر کے ماحول کو خود سمجھیے, اپنے گھر کے معاملات کا تذکرہ کسی سے مت کیجیے, کیونکہ آپ کے دشمن زیادہ ہیں اور آپ کے دوست کم ہیں. آج کا جو زمانہ ہے وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, اگر آپ کی اولاد لائق ہے تو بھی, کیونکہ حسد, جادو اور تعویذ اور اثرات, ان سے زیادہ حسد اور نظر آپ کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا توڑ ہے لیکن ان چیزوں کا توڑ نہیں ہوتا. جو کسی سے آپ حسد کرتے ہیں تو آپ اس کے دل سے حسد نہیں نکال سکتے. تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں اچھے ہیں, خوش باش ہیں, تو اپنی خوشیوں کو اپنے تک محدود رکھیے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ عمل ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے توڑ کیسے کیا جاتا ہے, جو وظائف آپ نے بتائے, تو آئی ہوپ کہ آپ کی جو آپ نے چیزیں بتائی لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان چیزوں کو اسی طرح لے کے چلیں. کیونکہ وہی بات جیسے آپ نے کی کہ لوگ بہت طرح طرح کے بابوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ریئل ہوتے بھی نہیں ہیں, اور لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, لوگوں کے پیسے ضائع ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کو سائیکولوجیکل مسئلہ ہے یا کسی کے اوپر واقعی جادو ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شو کے بعد جو ہے لوگوں کو کافی نالج ملی ہوگی. آپ نے جو باتیں کی, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بلائیں گے اور آپ سے اور چیزیں جو ہے وہ جانیں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی, ہماری گیسٹ کی, اور انہوں نے ہمیں جو ہے بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا جو ریئل لائف میں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ریئل ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یا ایسا کیا ہے. تو آئی ہوپ کہ شو کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو کافی نالج ملی ہوگی اور آپ لوگوں کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنا تو آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں
نیو جو ہے لوگوں کے واقعات سنیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.